बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैफ फ़कीर में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ सैयद सरफराज शाह साहब मौजूद हैं, हमारे रूहानी उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हैं और हमारी गाइडेंस करते हैं इन्हीं मसाइल के हवाले से। और जो सवाल आप भिजवाते हैं हमें, उनके जवाब देने के लिए भी हम उनसे कोशिश करते हैं, जुस्तजू करते हैं कि उनसे हम कुछ सीखें। आज भी इन्हीं तरह के मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ तरह के मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ा सा शाह साहब मैं ये अर्ज़ करूँ कि लोगों के बहुत से सवाल होते हैं बातिन के सफ़र। हमने पिछले प्रोग्रामों में बातिन की तरफ बात भी की और ये कहा कि आप मुख्तलिफ समतों में जा रहे हों, ठीक है, समतों में जाना सही है, लेकिन असल सफ़र आपका अंदर की तरफ का सफ़र होना चाहिए। लोग इसकी तशरीह और ज़्यादा चाह रहे हैं कि मतलब अंदर की तरफ का सफ़र क्यों, समतों में क्या रुकावट है, और अगर समतों में जाने में कोई थोड़ी सी हम मिसगाइडेड हो जाते हैं तो उसे वापसी किस तरह से मुमकिन हो फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र ज़ाहिर कहो, बातिन कहो, दुनियावी सफ़र हो, तो सफ़र पर निकलने से पहले उसकी तैयारी करना पड़ती है। ठीक है। हम यहाँ से किसी दूसरे शहर में जब जाने का इरादा करते हैं तो सफ़र पर निकलने से पहले हम तैयारी करते हैं कि वो गाड़ी जिस पे हमने जाना है उसका टायर प्रेशर बिल्कुल ठीक हो, उसका टैंक फुल हो, ब्रेक वगैरह सही काम करती हों, फिर हमारे पास लिबास वहाँ के स्टे के लिए काफ़ी हों हमारे पास, ठीक। रास्ते में खाने पीने का सामान, ये सब हम पहले तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर हम सफ़र पर निकलते हैं। ये जो आपने फरमाया कि मुख्तलिफ समतों में सफ़र हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उन समतों की तरफ सफ़र करने से पहले हमें उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक। वरना वो बेसूद हो जाएगा, हमें तकलीफ होगी। ठीक। और वो तैयारी है हमारी सोच की पाकीज़गी, ठीक। सोच की जितनी कजियां हैं वो सब दूर करें। बुनियादी चीज़ें हैं दीन में, बहुत अहम अमूर हैं, दीन तो पूरा ही सीखना चाहिए, लेकिन वो अहकामात जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो उसके हमें आदाब आने चाहिए। ठीक। रोज़ा है, उसके आदाब आने चाहिए, उससे मुतालिक जितने मसाइल हैं नमाज से, रोज़े से, इस तरह की, ये तो हर कीमत पर आना चाहिए बंदे को। कुरान पाक पढ़ना, न सिर्फ ये कि पढ़ना आना चाहिए बल्कि उसके मतलब भी समझ में आए। ठीक, उसको समझ के पढ़ना आना चाहिए। जी। तो जब ये तैयारी इंसान कर लेगा तो फिर वो सफ़र को निकलेगा तो कामयाब हो जाएगा। ठीक। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंसान इसकी तैयारी कर ले। ठीक। और उसकी बुनियाद मैं फिर रिपीट कर दूं एक बार, बुनियाद ये है कि हमारी जो सोच है वो न सिर्फ मुस्बत हो बल्कि पाकीज़ा भी हो। ठीक, बिल्कुल सही। तो कहीं जाके हम इस काबिल होते हैं कि मुख्तलिफ समतों के सफ़र के लिए निकले। ठीक है। ये मैं देख रहा था तो हज़रत शम्स तबरेज़ कहते हैं कि समतों का सफ़र ज़रूरी तो है लेकिन ये अज़ियतनाक भी है। ये अज़ियतनाक शायद इसीलिए कहा गया होगा कि
آپ تیاری کے بغیر نکلے ہیں. وہ جس اذیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے اس راہ میں پیش آنے والی دقتیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر قدم پر ایک نیا امتحان کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک. انسان اللہ کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے. اس کے دنیاوی فرائض، اس کی امیڈیٹ فیملی، اس کے ریلیٹیوز، اس کی روزگار کی مصروفیات، اس کے سوشل سرکل، یہ سب ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ان کی وہ جو ڈیمانڈ ہے وہ موسٹلی اس کے ٹائم پر ہوتی ہے. ٹھیک. تو وہ اس کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنتی ہے بات کہ چاروں طرف سے اس کی کھینچتانی ہو رہی ہے. وہ اپنی راہ پہ چلنا چاہتا ہے. پھر جو دنیاوی طور پر اس پر فرض ہیں چیزیں اللہ نے کی ہیں، جیسے اپنی امیڈیٹ فیملی کو سپورٹ کرنا، اپنے رشتہ داروں کو لک آفٹر کرنا، ان سے میل ملاقات رکھنا، سو اینڈ سو فورتھ. جی جی. یہ بڑی ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں چیزیں. ادھر اس کو اپنی اللہ کی راہ پر بھی، اس کو بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی راہ پہ چلنا ہے. تو جہاں ایک ایک قدم پھونک پھونک پہ رکھنا پڑتا ہے، یوں کہیے کہ ہر لمحے انسان پلسرات پر چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک. کیونکہ اسے ایک بیلنس قائم رکھنا ہے اس کے فرائض کے درمیان اور رب تعالیٰ کو یاد کرنے کے. تو ایک ایکویلیبریم اس کو قائم کرنا ہے. جیسے وہ نٹ جو ہے وہ بانس لے کے تنے ہوئے رسے پر چلتا ہے، تو اس نے بیلنس قائم کیا ہوتا ہے اس بانس کے بڑھتے پر. ٹھیک. تو وہ اس ٹائٹ روپ پر انسان چلتا ہے. ٹھیک. وہ جو اس کو ذہنی اذیتیں آتی ہیں، جناب شاہ شمس تبریز اس کو ریفر کر رہے ہیں. اچھا، اس میں جب نئے آدمی کی بات ہو رہی ہے، وہیں سے میں پڑھتے ہوئے مطلب دیکھ رہا ہوں کہ آدمی اپنے آپ کو باطن کے سفر کی طرف چل رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جیسی اذیت تمہیں سمتوں کے سفر میں ملی ہے ویسی تمہیں باطن کے سفر میں بھی ملے گی. اور اس نئے آدمی کے بننے میں وہ کہتے ہیں کہ جب تم ایک نئے آدمی کے طور پہ بن رہے ہو تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کی تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ریفر کر رہے ہیں جو اٹ از آل اباؤٹ انٹلیکچوئل. ٹھیک ہے. کہ ذہنی طور پر، ٹھیک ہے. کیونکہ جسم کی تکلیف میرے نزدیک کوئی تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو انسان کو ذہنی تکلیف ہوتی، ذہنی اذیت، وہ بڑی شدید ہے، اس میں بڑی شدت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جناب شاہ شمس تبریز صاحب ذہنی اذیت کو ریفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ باطن کے سفر پر نکلتے ہیں تو ہر لمحہ ایک لڑائی آپ کے اندر چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کا جو اچھا سیلف ہے اس کے اور نفس کے درمیان جی ایک بالکل. مسلسل لڑائی ہے جو جاری ہے. اس پہ بڑا کاشیس رہنا پڑتا ہے. پھر شیطان بڑے بڑے ہیلے بہانے سے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. بڑی بڑی زبردست توجیحات اندر سے پیدا ہوتی ہیں کہ اچھا اس کی توجیہ یہ ہے، جسٹیفکیشنز. تو انسان کو بڑا واچفل رہنا پڑتا ہے کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، قدم میرے لڑکھڑا نہ جائیں. تو وہ ایک جنگ ہے جس سے گزرتا ہے انسان ہر وقت. ٹھیک ہے. پھر انسان جو ترغیبات کا سامنا ہوتا ہے اس کا، طرح طرح کی ترغیبات آتی ہیں اور بڑے بڑے روپ دھار کے آتی ہیں، تو ان کے ساتھ لڑنا ہے اسے. یہ اس کو شاہ شمس تبریز
ٹھیک. ریفر کر رہے ہیں. وہ جیسے وہ آتا نا ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، جناب ایسے مطلب وہ ہے کہ ہر طرف سے وہ حملہ آور ہو رہی ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے کہ فرض عبادات تو آپ پہ ظاہر ہے، مطلب آپ نے کرنی ہے، لیکن کیا باطن کے سفر پہ جانے کے لیے فرض عبادات کے علاوہ بھی کوئی مجادلے ہیں، کوئی مطلب کچھ کرنا پڑتا ہے اور کچھ کرنا چاہیے بھی؟ نہیں، جو رب کو پکارنا ہے جی وہ تو ضرور کرنا پڑے گا، ٹھیک. اور وہ رب کو پکارنا نفل بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، تلاوت کلام پاک ہے، جی جی مختلف تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہے، ہوں، ان میں سے گزرتا ہے انسان. ٹھیک ہے. تو اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہوگا. ہوں، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے کہ رب اپنے پسندیدہ بندوں میں داخل کر لے، جی ہمیں تو ایک ملغوبہ اپنے اندر تیار کرنا ہے، ایک اچھی اور پازیٹیو سوچ جو ہر طرح کی کینہ اور بغض سے خالی ہو. عبادات فرض اور نفلی اور نیکی، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں جب انسان کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر جیسی اس کے طور طریقے، اس کے اطوار، اس کی عادات، اس کا لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ، وہ ایسا ایسا بدلتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. خلق خدا اس کے ان طور طریقے دیکھ کے ٹھیک ہے. اور ڈیلنگز دیکھ کے اپنے ساتھ اسے پیار کرنے لگتی ہے. اگر آپ چاہو کہ آپ نیکی کے راستے پہ ہو اور باطن کے سفر پہ چلو اور اندر کے سفر پہ چلو، دیکھو اپنے آپ کو، تو کچھ سوال ہیں جو تمہارے ہمیشہ ذہن میں ہونے چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کہاں واپس جانا ہے. یہ 4 سوال انہوں نے کہا بڑے ضروری ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مطلب اس کو آدمی اگر ذہن میں رکھے ہر وقت، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے. کہاں جانا تو وہ ہو گیا کہ بھائی اللہ کی طرف سے آیا اور اللہ کی طرف ہی جانا. اس بارے میں فرمائیے گا کچھ؟ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. انفیکٹ جی میں کون ہوں، میں دنیا میں کس لیے آیا، مجھے کس نے بھیجا، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک کیونکہ آپ کی ابتدا ہوگی یہاں سے، ٹھیک کہ جب اس پر غور و فکر شروع ہوگا تو آپ کے سفر کی ابتدا ہو جائے گی. اور جو چوتھا ہے، آخری سوال ہے، وہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. اگر کسی لمحے بھول جائے گا تو انسان کے پاؤں لڑکھڑائیں گے، پھر ٹھیک ہے. قدم لڑکھڑاتے ہیں. تو وہ جب تک ہر لمحے یاد رہتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. وہ جو آپ کی کسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ موت یاد رہنی چاہیے، تو یہ کہاں جانا ہے، اور میں کسی کو جواب دہ ہوں یہاں سے جانے کے بعد، یہ اگر یاد رہ گیا تو پھر کم ہی بھٹکے گا انسان. ٹھیک. یہ ایک میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر غزالہ رحمان ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، وہ دیکھ رہی ہوں پروگرام تو ان کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ دل میلا ہے، اسے صاف کر دے تو اللہ ملے گا، لیکن ہمارے دلوں میں گرد زیادہ جمع ہوا ہے، ہم اس کو کیسے صاف کریں اور کس طرح سے ہو کہ مجھے اللہ تک میری پہنچ ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ رؤف صاحب، آپ جس کمرے میں رہتی ہیں اس کمرے میں گند کم ہو
تو بھی، اور گند زیادہ ہو تو بھی، جی بغیر وہاں ویکیوم کلیننگ کیے اس کی، اور بغیر اس کی ڈسٹنگ کیے، ہوں، آپ کا کمرہ اجلا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو اس میں گند کی ڈگری سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہوں، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے کہ اپنے من کو صاف کرنا ہے آپ کو. اب میں انہی بی بی کے ریفرنس سے عرض کر رہا ہوں. غصہ بڑی ہوں، تکلیف دہ چیز ہے. جی جیسے ہم اردو کی کتاب میں 4th-5ویں کلاس میں پڑھا کرتے تھے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے. جی یہ جو رب کے راستے پر مسافت ہے طے کی ہوئی، غصہ اس کو بھی کھا جاتا ہے. اچھا. اس لیے کہ ہم غصے میں ہماری عقل مغلوب ہو جاتی ہے. ہوں، غصے میں جب ہم بولتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ پر ہمارا عام طور پر کنٹرول نہیں رہتا. ٹھیک. دوسرا آدمی ہرٹ ہوتا ہے اس سے، اور اکثر سے ذرا زیادہ ہوتا یہی ہے کہ ہم لائن کراس کر جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ جو کچھ اثر کرتا ہے ہماری روحانی کیفیات پر، ہوں، وہ بڑا بہت ہی ڈراسٹک قسم کا اثر آتا ہے اس پہ. ہوں، تو ایک تو انسان کو چاہیے، اسے غصہ زیادہ آ رہا ہے اس کو کنٹرول کر لے. ٹھیک. دوسرا، انسان کے اندر ایک ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے، میں پھر عرض کر دوں کہ میں انہی کے ریفرنس سے بات کر رہا جی ہوں. جی جی. جہاں بہت زیادہ غصہ آ گیا کسی پہ، تو جو کچھ اس کے ساتھ اچھا کام کیا وہ زبان پہ آ گیا، ہوں، تو وہ نیکی برباد، گناہ لازم ہو گیا. ہوں، جو کچھ ہم نے کیا تھا سب ہم نے ڈبو دیا. ہوں، تو اس چیز پہ بہت گہری نظر رہنی چاہیے ہوں، کہ خواہ کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی ہمیں غصہ کیوں نہ آ جائے، تو اس کے ساتھ اگر کبھی ہم نے احسن سلوک کیا تھا وہ ہماری زبان پر نہ آنے پائے. ٹھیک. تیسرا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت جلدی میں ہیں. ہوں، اطمینان سے، سکون سے نماز پڑھیے. ٹھیک. تو کیونکہ ہمارے یہاں تو خواتین عام طور پہ اکیلے نماز پڑھتی ہیں، باجماعت تو جاتی نہیں ہیں. تو پھر سکون سے نماز پڑھیے ہوں، اور کوشش کیجیے سجدہ تھوڑا سا زیادہ طویل کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ دیکھیے کہ آپ کی شخصیت میں کتنا نکھار آ جائے گا، کتنی تبدیلی آ جائے گی. ہوں. میرے دوستوں میں بھی کچھ ایسا ہوا کہ بعض کو دوسرا بہت زیادہ آتا ہے، ایسا کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے. ایک صاحب کا تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ بہت غصے میں بد زبانی کر جاتے ہیں، جی ہاں. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ انتہائی تکلیف میں رہتے ہیں کسی مرض کی وجہ سے. بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جو دوسرا سامنے ہے اس کے لیے بھی تو پھر یہ لازم ہے نا کہ اس کی تکلیف کو دیکھے کہ وہ اگر کر رہا ہے تو اس بات میں برا نہ منائے. پھر وہ دیکھیے یہ بالکل ہی ایک علیحدہ کیس ہے جی کہ چیزیں اس شریف اور بھلے آدمی کے کنٹرول سے ہی باہر ہیں. جی وہ آن پرپز نہیں کر رہا، جی تو وہاں وہ مجبور ہے غریب. جی. تو پھر دوسرے لوگوں کو احساس کر لینا چاہیے، ٹھیک. ان کے ارد گرد جو صاحب ہیں وہ دوسروں کو بتا دیں
کہ دیکھو بھائی یہ بیچارے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے، ہوں، تو ان کا کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر اس بیماری کی وجہ سے، جی، تو قابل معافی ہے. ہوں. اچھا، یہ ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ اس کائنات میں اتنے ستارے نہیں ہیں جتنے جعلی پیر ہیں، بے شک. ان سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جمعہ کی نماز سے پہلے کسی سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا جگہ جگہ سے کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی غیر مرئی چیز ہے جو تمہاری شادی میں رکاوٹ بن رہی ہے، اچھا. وہ روکے ہوئے تمہاری شادی کو. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، الحمدللہ آپ اور میں دونوں ہی مسلمان ہیں، اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ صرف رب ہے جو آل ٹائم پاورفل ہے، بالکل صحیح ہے. وہ خالق ہے سب چیزوں کا، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ انسان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، جو چیزیں بھی کائنات میں موجود ہیں وہ ان کا خالق ہے، جی. اور ان سب سے زیادہ طاقتور ہے. پھر رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ میں فائدہ نہ دینا میں چاہوں. فائدہ نہ دوں. یہ مفہوم جی جی. میں بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے. تو جب یہ کلیئر کٹ رب تعالیٰ نے کہہ دیا، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، جی. ایمان کا حصہ ہے کہ رب تعالیٰ آل ٹائم پاورفل ہے، جی. اور اس کو تو کرنا بھی کچھ نہیں ہے، صرف اس نے لفظ کن کہنا ہے اور سب کام ہو ہو جانا جائے گا. چیزوں نے. تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی شادی نہیں ہونے دیتی، کیا ہمارے اس ایمان اور عقیدے کے خلاف نہیں؟ کون ہے جو رب کسی کام کو کرنا چاہے تو اس کو روک لے؟ کوئی نہیں. تو ہمیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، نہ کوئی ہمیں نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اگر ہمارا رب نہ چاہے. بالکل صحیح ہے. تو جب اس کا انحصار ہے ہی ہمارے رب کے چاہنے نہ چاہنے پر، تو ہم ڈرتے کیوں پھریں بلا وجہ میں؟ اچھا شاہ صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے والدہ کے حوالے سے کہ والدہ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، تو یہ تو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ جن کی والدہ حیات ہے. اب جن کی والدہ حیات نہیں ہے وہ پھر بھٹکتے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ، یا ان کا بھی بھٹکنا ختم ہونا چاہیے، اور ان کو کس طرف پھر ان کو دیکھنا چاہیے؟ سب کو ایک راہ ضرور دکھانی چاہیے کہ کام رب نے کرنے ہیں، مشکل سے رب نے نکالنا ہے، ٹھیک ہے. رحمتیں رب نے نازل فرمانی ہے. ٹھیک ہے. تو جس نے کرنا ہے سب کچھ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان اپنے آپ کو اتنا ناقص کیوں سمجھتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں ڈائریکٹ اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہو سکتا، ڈائریکٹ جا کے مانگ نہیں سکتا؟ اسی وجہ سے میرے خیال میں بنیادی بات بنتی ہے کہ وہ در بر بھٹکتا ہے. پھر مطلب میرا خیال ہے شاید اس کے اندر جو کی رول پلے کر رہی ہے چیز، جی. وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں اس وقت سے لے کے پریکٹیکل لائف میں آنے تک ہم اپنے بزرگوں سے یہی قصے کہانیاں سنتے ہیں. دوسرا، جو مارکیٹ میں کتابیں اویلیبل ہیں وہ یہی سجیسٹ کرتی ہیں ساری کتابیں کہ جن صاحب کے بارے میں وہ کتاب لکھی گئی ہے بس وہی وہ ہیں.
نتیجہ یہ کہ ہمارے ذہن میں ایک امیج قائم ہو جاتا ہے کہ ہم اگر ان صاحب کے پاس جا کے دعا کرائیں گے تو 1 منٹ میں کام ہو جائے گا. حالانکہ دعا کے بارے میں بھی اختیار اللہ ہی کا ہے. بالکل صحیح ہے. کہ جس دعا کو چاہے وہ قبول فرما لے اور اس کو پورا کر دے. ٹھیک ہے. جس دعا کو چاہے وہ رد کر دے. ٹھیک ہے. یہ اختیار بھی رب کا ہے اور وہ سپریم ہے. ہیں سب اس کے بندے، چاہے کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ صحیح، ہیں اسی کے بندے. تو غلامی تو وہی ہے، ربی کی غلامی ہے. جی. تو نیک آدمی کی دعا نہیں سنے گا، وہ نہ چاہے سننا تو نہیں سنے گا. اس کو کوئی مجبور تھوڑی کر سکتا. ٹھیک ہے. تو وہ گناہگار آدمی کی بھی دعا اسی طرح سنتا ہے، اس کو پوری کرتا ہے. ربی کی طرف کیوں نہ رجوع کر لیا جائے پھر. ٹھیک ہے. یہ ایک بات عام طور پہ مطلب سمجھی جاتی ہے، اور اسی حوالے سے یہ سوال ہمارے پاس اگلا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح نیک آدمی ہے وہ اپنی جانب توجہ مبذول نہیں کرواتا، جناب بلکہ باطن کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے، اصل رب کی طرف توجہ مبذول کرواتا ہے. تو کیا یہ ایک پہچان ہے، مطلب بن سکتی ہے؟ بالکل ہے. جو صحیح آدمی ہے ہاں، وہ جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں مشورے کے لیے، دعا کے لیے کہ آپ دعا کر دیں، وہ ان کو دھکیلتا ہے رب کی طرف. اپنے پاس آنے سے منع نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لوگ آئیں، میں ان کو رب کی طرف دھکیلوں. مجھے موقع ملتا ہے کہ میں ان کو رب کی طرف راغب کروں کہ ادھر کو جاؤ. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے یہ جو دعا کا سلسلہ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی مداری ڈگڈگی بجاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا اپنے اور پھر اپنا کام ان سے کرتا. تو اس طرح یہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں، جو صحیح آدمی ہیں، اپنے پاس آنے والوں کو وہ رب کی طرف دھکیلتا ہے. ٹھیک ہے. کہ میرے پاس کچھ نہیں رکھا، میں بھی رب کا محتاج ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ رب کے پاس جائیے، میں بھی دعا آپ کے لیے کرتا ہوں، آپ بھی اپنے لیے دعا کریں، پروردگار بہتر کرے گا. آپ نے ایک سوال ہے کہ بہت اخلاص پہ زور دیتے ہیں، تو یہ سوال یہ پوچھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں اخلاص والے بندے کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جیسے کہ میں آپ کی بات سے سمجھاؤں، یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہے؟ اخلاص جس میں ہے وہ اخلاص پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ شیطان کو شکست دے لیتا ہے. اچھا. جب اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے. دیکھیے اس کی شاید مثال میری ذہن میں تو یہی آتی ہے، ایک بہترین مثال کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری ایجوکیشن میں مکمل کرا دوں گا، ٹھیک، پیسے دیتا ہوں، فیسیں وغیرہ پے کرتے ہیں. کسی وجہ سے آپ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو پہلا قدم ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس کی سپورٹ بند کر دیں. اچھا اس نے ایسا کیا تو میں بھی سپورٹ نہیں کروں گا. لیکن جو بھلا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ ناراض تو ہو گیا میں، لیکن میں تو اس کی زندگی بنانے کے قصے میں پڑا ہوا تھا کہ اس کا کیریئر بن جائے گا ایجوکیشن مکمل کر کے، اور وہ میں اللہ کے نام پہ کر رہا تھا. تو ناراضگی تو میری اس سے ہے، تو اس کو جو سپورٹ کر رہا ہوں اس سے کیا تعلق ہے؟ بالکل صحیح ہے. اب جس نیت سے وہ اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا، یہ اس کے پیچھے اس کا اخلاص ہے جو اسے منع کر رہا ہے کہ ناراضگی تمہاری اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہے جس نے وہ ناپسندیدہ حرکت کر دی جس کی وجہ سے ناراضگی پیدا ہوئی، لیکن اس کو جو سپورٹ کر رہا ہوں وہ تو سودا میرے رب کے ساتھ ہے. جی.
وہ نہیں روکتا, سپورٹ جاری رہتی ہے. یہ اخلاص ہے ٹھیک ہے. کہ صحیح. انسان کے اندر وہ ایک. اسی طرح جب ہم یہ مسلمان کا بیلنس ہے جی. اور مسلمان کی شان ہے, میں تو یہ عرض کروں گا, یہ مشکل کام ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں, کہ ہمارا بدترین دشمن جو جس کے ساتھ ہم ڈیگرز ڈرون پر ہیں, کسی محفل میں وہ موجود نہیں ہے, اس کی غیر موجودگی میں اگر کوئی صاحب اس کی کوئی ایسی برائی بیان کرتے ہیں جو اس میں نہیں ہے, تو آپ کے ساتھ اس کی ڈیگرز ڈرون والی دشمنی ہے. آپ فوراً اس سے کہتے ہیں کہ دیکھیے وہ ٹھیک ہے, میرا دشمن تو ہے وہ, لیکن حق بات یہ ہے کہ اس میں یہ برائی نہیں ہے جو آپ نے کہی ہے. ٹھیک. یہ حق گوئی اور حق کی گواہی, جی. یہ مسلمان کی شان ہے. صحیح ہے. ہماری کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو جب ہم وہ بیان کرتے ہیں کسی کے ساتھ کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, تو وہاں بھی آپ جس طرح سے اس کی بات بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا, وہاں اپنا بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا. یہ حق گوئی ہے مسلمان کی, یہ شان ہے مسلمان کی کہ وہ آپ دونوں سائڈ کی پکچر خود پینٹ کرتے ہیں, پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ شان ہے مسلمان کی. ٹھیک ہے. یہ ایک سوال تھوڑا سا تفصیل سے ہے, میں اس حوالے سے مطلب وہ بات کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا ایک پروگرام میں کہ کسی کو بلا وجہ چاہے وہ غصہ بھی کرتا ہو دل نہیں توڑنا چاہیے. جی. دل توڑنے کے بارے میں آپ نے بڑی باتیں کہی, اور اس حوالے سے انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جس وقت بابا فرید کی محفل میں تھے, تو وہاں ایک صاحب آیا جو ذرا بدتمیزی کے ساتھ سوال کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء کو برا لگا اور انہوں نے ان کے جواب دینے شروع کر دیے, ایسے کہ وہ شخص چپ ہو گیا. اس کے بعد اس سے کچھ بن نہیں پا رہا تھا. تو بابا فرید نے ناراض ہو کے ان کو کہا کہ یہ تم نے کیا کیا, اور کئی دن تک ان سے بات نہیں کی. اس حد تک بھی آپ کہیے گا کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے؟ نہیں, بالکل, یہ فقیر لوگ یہی کچھ کرتے ہیں. جی. اصل میں وہ بات یہ ہے جی. جو آپ کے کسی پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ فقیر ہر چیز کو ایک واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں رکھ کے دیکھتا ہے. ٹھیک. سو مچ سو کہ اگر کسی فقیر کے ذہن میں کسی آدمی کا امیج بہت اچھا ہے, وہی آدمی اس فقیر کے پاس جا کے اگر یہ کہے کہ میں آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئیں یا یہ گناہ ہو گیا, اب یہ بتائیے کہ میں اس کے لیے کیا کروں, وہ فقیر اس کو اپنے علم کی حد تک اپنی دانش میں سب میں بہترین مشورہ دے دے گا. اگر آپ اجازت دیجیے میں یہاں بند کر دوں اور فقیر کی اسی بات سے ہم شروع کریں گے اپنے اگلے پروگرام کو. جناب جی, ابھی اجازت دیجیے, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شاہ صاحب نے فقیر کی جو 2 پہچان بتائیں, اس میں دوسری بات کی طرف ہم جا رہے تھے کہ ہمیں یہاں ایک ختم کرنا پڑا پروگرام کو. اگلے پروگرام کو یہی سے شروع کریں گے. ایک چیز صرف آپ سے درخواست ہے کہ اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے, اپنے سوال ہم تک ضرور پہنچائیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہر سوال کا جواب آپ تو لے کے دیں شاہ صاحب سے. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.